बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुजद्दिदुल मिल्लत हकीम उल उम्मत अलहाज हाफिज़ अल क़ारी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की सवाने हयात पार्ट नंबर 4। मुजद्दिदुल मिल्लत मुस्नद अरशाद पर। यूँ तो हज सानी के बाद कानपुर से ही रशद व इस्लाह बातनी का काम शुरू हो चुका था और हज़रत गनगोही क़ुद्दस सरा भी अपने बाज़ मुरीदीन को हज़रत की खिदमत में भेजने लगे थे और फिर थाना भवन पहुंचकर ज़ाकिरीन और मुरीदीन की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन गुज़िश्ता मरहला हैबत के तकरीबन साल भर में इस्लाह खल्क़ का सिलसिला रुक गया था और ख़ुद आप ही ने इसको ये कहकर मुलतवी फरमा दिया था कि इस हालत में यकसुई का कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब इस शदीद और आखिरी मरहले से भी हक़ ताला ने गुजार दिया तो आप मुस्नद अरशाद पर फिर जलवा फरमा हुए और तरतीब के काम में हमतन मसरूफ़ हो गए। मौलाना मोहम्मद हसन का कोरी मशहूर नादगुआ के फर्जंद मौलाना नूरुल हसन साहब का कोरी का एक ख्वाब दर्ज झैल है, जिससे हज़रत हकीमुल उम्मत के मनजानिबुल्लाह अल्लाह इस मुकाम पर फाइज होने और अपने आप के मुजद्दिद होने की बशारत मिलती है। ख़ुद तहरीर फरमाते हैं, मैंने सफ़र हज में बमुकाम मदीना तैयबा हज़रत मौलाना थानवी मुतज़िला के मुतालिक ख्वाब देखा। हालांकि इस ख्वाब में मुझको हज़रत मौलाना से कोई ख़ास अक़ीदत भी ना थी, अलबत्ता एक बड़ा आलिम समझता था और मेरा ख़ानदान भी उलमा अहले हक़ का कुछ ज़्यादा मुतक़िद ना था। हज़रत मौलाना का मुझको मदीना तैयबा में कोई बैद से बैद भी ख्याल ना था कि एक शख्स ख्वाब में क्या देखता हूँ कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चारपाई पर बीमार पड़े हुए हैं और हज़रत मौलाना थानवी तीमारदारी फरमा रहे हैं और एक बुज़ुर्ग दूर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिनके मुतालिक ख्वाब ही में मालूम हुआ कि तबीब हैं। आँख खुलने पर फ़ौरन मेरे जहन में ये ताबीर आई कि हुज़ूर तो क्या बीमार हैं, हुज़ूर की उम्मत बीमार है। हज़रत मौलाना इसकी तीमारदारी यानी इस्लाह फरमा रहे हैं। लेकिन वो बुज़ुर्ग तबीब जो दूर बैठे नज़र आए थे, वो समझ में ना आए कि कौन थे। वापसी हिंदुस्तान पर मैंने हज़रत मौलाना की खिदमत में ख्वाब लिख कर भेजा और जितनी ताबीर मेरी समझ में आई थी वो भी लिख दी और ये भी लिख दिया कि मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो बुज़ुर्ग तबीब कौन थे जो दूर बैठे हुए दिखाई दिए। हज़रत मौलाना ने तहरीर फरमाया कि वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं और वो चूँकि अभी ज़मानतन बईद हैं, इसलिए ख्वाब में मकानन बईद दिखाई दिए। चुनांचे हज़रत अक़दस ने थाना भवन के गोशा में बैठकर दौलत व सरवत और दुनियावियत को ठुकरा कर वो बादशाहत की जो कम किसी के हिस्से में आती है। हिंदुस्तान के शुमाल व जनूब और मशरिक़ व मग़रिब से लोग परवाना वार आए और शमा ज़ियापाश से अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक रोशनी के सामान हासिल कर गए। वो भी आए जिनकी प्यास चश्मों से न बुझती थी और यहाँ आकर झुक गए। लोगों और मुरीदों के आमदरफ्त का ये आलम था कि कस्बा थाना भवन के एक मुस्तकिल रेलवे स्टेशन बना दिया गया और खानकाह इमदादिया की दुकान मार्फत पर ख़रीदारान इल्म और इरफान का वो हजूम हुआ जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल्लाह सरहिंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद तारीख़ हिंद में शायद अपनी नज़र आप था। मुरीदीन और मुतक़िदीन सैकड़ों नहीं हज़ारों थे। सिर्फ मुजाज़ीन ही की तादाद 129 है, जिसमें 70 मुजाज़ीन बैत दीन में कम बस्ता दस्त रखते हैं, बल्कि ये वो भी हैं जो अपने वक्त के उलमा और अपने दौर के असातिज़ा कामिल हैं, जैसे मुर्शदी हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना शफ़ी साहब व उम्मत फ़बुहज़म मौलाना हज़रत सैयद सलमान हुसैन नदवी मुतल्ला और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब अमृतसरी मोहतमिम मदरसा जामिया अशरफिया लाहौर, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ख़तीब साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब मुज़िल्ला मोहतमिम खैरुल मदारिस मुल्तान, हज़रत मौलाना अतहर अली साहब सलबहटी, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान कालमपुरी सदर मदरसे ज़ाहिर और उलूम सहारनपुर, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब नदवी
سابق پروفیسر فلسفہ اسلام جامعہ عثمانیہ۔ حضرت اقدس کو یہ شرف ملا تھا کہ جس طرح حضرت مجدد الف ثانی کے دور میں علماء و اتقاء آپ کے خوان فیض کے بردار تھے، اسی طرح اس دور کے سارے علماء اسی دکان معرفت کے خریدار تھے، ضبط قانون و تنظیم و کار۔ حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ دینداری اور لاابالی پن مترادف دکھائی دینے لگے، اور عوام تو عوام اچھے پڑھے لکھے بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دیندار کے پاس نہ کسی ضابطے کی حاجت ہے نہ قواعد کی، حالانکہ ایک سچے مومن کی زندگی نظم و ضبط کی بہترین نمونہ ہو سکتی ہے۔ حکیم الامت کی مجددانہ شان کے یہ وصف بھی بہت ممتاز ہے۔ آپ نے خارجی زندگی اور داخلی زندگی کا ایسا اصولی نمونہ پیش کیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اہل حق ایسے بھی ہوتے ہیں، اور اہل فہم نے سمجھ لیا کہ مصالحان دین ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بعض کم عقلوں نے اعتراف کیا کہ یہ تو بالکل انگریزیت ہے کہ ملنے کے اوقات مقرر، گفتگو کے طور و طریق متعین، لیکن ان کے متعلق اس کے سوا کیا کیا جائے کہ دانش برین حق و دانش بجاہد و گریز، نہ کیوں کہ بغیر اس حصور زندگی کے نہ خود کو راحت میسر آ سکی، نہ غیر کو، نہ اپنی صلاحیت سے استفادہ ممکن ہے، غیر کی تربیت و اصلاح، نہ اپنی صحت و توانائی برقرار رہ سکی، نہ اس کی افادیت۔ اسی لیے خانقاہ امدادیہ میں ان زرعی اصولوں کو، جس کا ماخذ بہرحال اسودہ ارشادات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، پائمال نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ کی خارجی زندگی۔ حضرت کے اوقات اس طرح بٹے ہوئے تھے: صبح سے 12 بجے تک اور نماز عصر سے عشاء تک کے اوقات اپنی انفرادی امور مثلاً تصنیف و تالیف وغیرہ کے لیے مختص تھے۔ البتہ اس میں یہ استثناء تھی کہ نو وارد جو پہلی ملاقات کرنا چاہے، مقیم جو رخصتی ملاقات کا طالب ہو، وہ جس کی کوئی فوری ضرورت لاحق ہو، 12 بجے سے نماز ظہر اور قیلولہ تک بالکل تنہائی کا وقت تھا، اور اس میں کوئی استثناء نہ تھا۔ نماز ظہر و قیلولہ سے فراغت کے بعد نماز عصر تک عام مجلس ہوتی تھی، جس میں ہر شخص شریک ہو سکتا تھا اور بات چیت کر سکتا تھا۔ پھر بعد نماز عشاء کسی سے نہ ملتے تھے، لیکن یہ تو ان کے لیے ہوا جو برملا اپنی مدح ظاہر کر سکتے تھے۔ راز اور تنہائی کے طالبوں کے لیے اصول یہ تھے کہ سروری میں آویزاں لیٹر باکس کے اندر یا تو اپنا مدعا لکھ کر ڈالیں یا اس کے عرض کرنے کے لیے تعین وقت چاہیں، اور ہر 2 صورتوں میں اپنا پتہ ضرور لکھ دیں، یعنی خانقاہ کے کس کمرہ میں مقیم ہیں، تاکہ جواب بآسانی وہاں پہنچ جائے، نہ سائل کو تکلیف ہو نہ مقتول کو۔ خانقاہ امدادیہ کا یہ بھی اصول تھا کہ کوئی شخص بلا اجازت صاحب خانقاہ کی خدمت نہ کرے، نہ کوئی ان کے ہمراہ چلے، اور نہ راستے میں ان سے مصافحہ کرے، خود اپنے کام میں مشغول رہے اور حضرت شیخ کو اپنے امور اور مشاغل میں آزاد رکھے۔ چونکہ پڑھے لکھے اور غیر تعلیم یافتہ آداب سے واقف اور بے ادب سبھی طرح کے لوگ آتے تھے، اور ہر ایک کو بار بار تنبیہ میں کافی وقت ضائع ہونے کا امکان تھا، اس لیے صحیح تعارف حاصل کرنے کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جدول بنا رکھا تھا تاکہ اس کے مطابق خانہ پوری کر کے حضرت کو دے دیں۔ اس کے عنوانات یہ تھے: نام، وطن، اصل، اس وقت کسی مقام سے آنا ہوا اور وہاں کی مدت قیام، شغل و ذریعہ معاش، کوئی موروثی زمین کے مالک تو نہیں، علمی استعداد اردو، عربی یا انگریزی کس قدر ہے، آنے کا مقصد اصل کیا ہے، محض ملاقات یا کچھ کہنا بھی، لکھ کر دینا یا زبانی، مجمع میں یا تنہائی میں، کسی سے بیعت ہے یا نہیں، اگر ہیں تو کس سے، اگر مجھ سے بیعت ہیں تو اس کا کتنا عرصہ ہوا ہے، اور تعلیم کس سے متعلق ہے، میری وعظ و رسائل کو کیا کیا دیکھے ہیں، اگر مجھ سے کچھ خط و کتابت ہوئی ہے تو پاس ہے یا نہیں، اگر ہے تو دکھلائیں، کتنا قیام ہوگا، کہاں قیام ہوگا، خانقاہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوا ہے یا پہلے بھی آئے ہیں، یہاں کے انتظامات اور طعام کی خبر ہے یا نہیں، باہر والا بڑا اعلان قلمی دیکھ لیے یا نہیں۔ یہ وہی اعلان ہے جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اوقات فراغت و مصروفیت کی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ ہر طبقے کے افراد کے لیے اصول اور ضوابط متعین تھے، اور سب یہی روح کار فرما تھی کہ مرشد و مرید دونوں کو راحت حاصل رہے، تسنیح اوقات نہ ہو،
اور بیجا اختلاط نہ رہے۔ آپ کو کوئی بتائے بغیر اس نظر ضبط کے مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ وہ کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے کر دکھایا۔ سینکڑوں کتابوں اور رسالوں میں حقائق اور معارف کے ذخائر جمع فرمائے، ہزاروں خطوط کے گراں بہا جوابات لکھے، سینکڑوں مواعظ کے ذریعے رشد و ہدایت کے دریا بہائے، ان گنت ملفوظات کے ذریعے طریقت کے عقیدے کھولے، ہزاروں تشنگان حب الہی کو سیراب کر گئے۔ یہ سب اسی اصول زندگی کا نتیجہ تھے۔ آپ کی داخلی زندگی واضح و پابند اصول و ضوابط صرف اغنیا کے لیے نہ تھے، گھر کے نجی زندگی میں بھی ان پر نگاہ رکھی جاتی تھی اور اپنے عمل سے اس کی افادیت منوائی جاتی تھی۔ البتہ ہر موقع مقام کے لحاظ سے اصول بھی جدا تھے اور ہونے بھی چاہیے۔ حضرت کی 2 ازواج مطہرات تھیں، اس لیے جو بھی نقد یا جنس کی شکل میں آتا مساوی کر کے اپنے ہاتھ سے تقسیم فرماتے۔ غیرت کا یہ عالم تھا کہ دونوں کے مہر ادا کر دیے تھے اور باوجود فریق ثانی کی طرف سے معافی کے واپس لینا گوارا نہ فرمایا۔ حضرت سخت گیر نہ تھے، کبھی گھر والوں سے تکلف و تحکم کا برتاؤ نہ کرتے، بلکہ ہمیشہ لطف و کرم سے پیش آتے اور بہت حشاش بشاش رہتے تھے۔ اپنی ازواج کے مہمانوں کی پوری مدارت کرتے اور ان کے بچوں سے خوب مزاح فرماتے تھے۔ اہل خانہ پر حتی الامکان کوئی بوجھ نہ ڈالتے تھے، حتیٰ کہ کسی خاص کھانے کی فرمائش نہ کرتے۔ البتہ جب خود ادھر سے فرمائش کرنے کا اصرار ہوتا تو اس میں بھی ایسا اسلوب اختیار کرتے کہ نہ ان کی دل شکنی ہو نہ ان پر بار پڑے۔ فرماتے، تم ہی خود چند کھانوں کے نام لو جو بآسانی پک سکیں، انہی سے مجھ سے جو مرغوب ہوگا بتلا دوں گا۔ باوجود کثرت مشاغل کے گھر پابندی سے تشریف لے جاتے تھے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ ان کی بیماریوں پر پوری فراغ و دلی سے روپیہ صرف فرماتے اور ضرورت ہوتی تو دور دراز مقامات کو خود لے جا کر علاج کرواتے تھے۔ اس طرح تعلق میں اللہ کے بہانے حقوق تلفی کبھی نہ ہونے دیتے تھے۔ یہ تو ان دکانداروں کا شعار ہے جو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناآشنا ہوتے ہیں، جن کے نزدیک عبادت و تعلق میں اللہ کا رشتہ اتنا نازک ہے کہ مسجد و خانقاہ کے باہر قدم رکھتے ہی تار تار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اتباع سنت کے تحت ہر فعل جو مسجد و خانقاہ میں ہو یا گھر اور بازار میں ہو عین عبادت اور ترقی قرب کا موجب ہے، اور یہ صرف بے غیر کمال کی دلیل ہے۔ حضرت نے تو 2 عقد کر کے عدل و انصاف کی وہ نظیر قائم کی کہ اب لوگوں کے لیے عقد ثانی کی جرأت مشکل ہو گئی۔ خود فرماتے تھے، میں تو ایک کی باری میں دوسری کا خیال لانا بھی خلاف عدل سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے اس کی طرف توجہ میں کمی ہوگی۔ جس کی باری ہے یہ اس کی حق تلفی ہے۔ اب میں اپنے کپڑے خانقاہ ہی میں رکھتا ہوں، کیونکہ اگر میں ایک گھر میں کپڑے رکھتا تو دوسرے گھر والوں کو شکایت ہوتی کہ ہمارے ساتھ اتنی خصوصیت نہیں جتنی دوسری کے ساتھ ہے۔ مجدد ملت کے شعر کو غور سے دیکھو اور جان لو کہ دینداری میں معاشرت، معاملات و اخلاق اتنے ہی محترم بالیشان ہیں جتنے عقائد و عبادات تکمیل دین کے لیے ہیں۔ ان 5 پہلوؤں پر یکساں نظر ضروری ہے۔ حکیم الامت کو سخت رنج ہوتا جب شوہروں کے ظلم و ستم کی روایتیں آپ تک پہنچتیں۔ آپ ہر ایک کو اپنی بیویوں پر مہر و کرم، عفو و درگزر اور پاس مروت کی تلقین فرماتے تھے۔ علالت و رحلت، رشد و ہدایت کا وہ آفتاب جو 1820 ہجری میں مطلع تھانہ بھون سے نمودار ہوا اور 1315 ہجری سے ہندوستان کے طول و عرض میں شریعت و طریقت کے انوار پھیلاتا رہا، بالآخر 1262 ہجری میں ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تاریخ وفات سے شاید 5 برس پہلے ہی سے معدہ و جگر کی تکلیفوں نے عاجز کر رکھا تھا۔ کبھی قبض ہوتا تو ہٹنے کا نام نہ لیتا اور کبھی اسہال ہونے لگتے تو رکنے ہی نہ پاتے تھے۔ مختلف اعضاء متورم ہو چکے تھے، علاج برابر ہوتا رہا اور حق تعالیٰ کی ضمانت کی حفاظت میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی، لیکن تدبیر ہی تو بندے کے اختیار میں ہے۔ مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی، بالآخر بھوک میں تقریباً بند ہو گئی، نحیف ناتوانا اور صاحب فراش ہو گئے۔ اکثر غنودگی کی کیفیت طاری رہنے لگی، مگر جب بھی ہوش آتا اور جتنی بھی دیر رہتا اپنی عارفانہ کلمات اور خطوط کے جوابات اسی حکیمانہ
انداز سے ادا فرماتے تھے۔ انہی باتوں کو دیکھ کر عقدہ کھلا کے غنودگی کے دورے نہ تھے بلکہ ربودگی کی کیفیات تھیں، ورنہ کسی کی عقل مان سکتی ہے کہ اس درجے کے ضعف میں بار بار کے دوروں کے باوجود عقل و فکر کس درجہ میں بھی متاثر نہ ہو۔ مثلاً دیکھو کہ عین اسی وقت چل چلاؤ کی حالت میں 300 روپے کا ایک منی آرڈر آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر کاروبار میں کامیابی ہوگی تو 300 روپیہ حضرت والا کی خدمت میں بھیجوں گا۔ چنانچہ حسب مرسل خدمت ہیں، آپ مالک ہیں، جہاں چاہیں صرف فرمائیں۔ اس کا جواب اپنی ناتوانا انگلیوں سے بدعقد تمام یہ تحریر فرمایا، پہلے تو تم نے لکھا ہے کہ آپ مالک ہیں، بات کو اختیار خرچ کرنے کا دیا ہے اور یہ صیغہ توکیل کا ہے، چونکہ مالک بنانے اور وکیل بنانے میں شرعاً فرق ہے، لہٰذا واپس کیا جاتا ہے۔ حفظ شریعت کا ایسا خیال اور اس کا اتنا اہتمام کسی غائب و دماغ سے ممکن بھی ہے، اور یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ وہاں تو شب و روز یہی کرامات جاری تھے۔ مرض الموت کے دن گزرتے گئے، دوشنبہ 15 رجب 1363 کو صبح ہی سے مسلسل دست آنے لگے۔ کمزوری اور نقاہت نے رفع حاجت کے قابل کب رکھا تھا، مجبوراً بار بار کپڑے بدلے جاتے رہے۔ خود صاحب مرض کو صفائی و طہارت، نماز اور ادائے حقوق کا تا دم آخر اہتمام رہا۔ اسی دوشنبہ کو بعد نماز مغرب اپنی چھوٹی رفیقہ حیات سے پوچھا، میں دونوں کا ماہوار خرچ دے چکا ہوں۔ تسلی دلائی گئی، ہمیں بہت کچھ مل چکا ہے، آپ دے چکے ہیں، بے فکر رہیں۔ پھر فرمایا، آپ آج تو ہم جا رہے ہیں۔ رفیقہ نے عرض کیا، کہاں؟ فرمایا، تم نہیں جانتی۔ اس کے بعد پھر جو غشی طاری ہوئی تو سوا گھنٹہ تک ہوش نہ آیا، سانس تیزی اور آواز سے چلتا رہا۔ جب سانس اوپر آتا تو کتنے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی درمیانی اور شہادت کی انگلی کے بیچ ہتھیلی کی پشت سے ایک ایسی تیز روشنی نکلتی تھی کہ جلتے ہوئے برقی قمقمے ماند پڑ جاتے تھے۔ یہ روشنی سانس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آتی جاتی رہی اور جب وہ ختم ہوا تو یہ بھی غائب ہو گئی۔ کیا عجب کہ جن انگلیوں سے حقائق و معارف کے ایک عرصہ تک مورف تحریر میں آتے رہے، یہ نور اسی کا ہو۔ بہر کیف محفل دوشیں کا وہ چراغ جو کئی برس سے مرض کے تند و تیز جھونکوں سے بجھ بجھ کر سنبھل سنبھل جاتا تھا، بالآخر سہ شنبے کی درمیانی رات 82 سال 4 ماہ اور 11 دن کی عمر پا کر ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس صحنۂ عظیم کی اطلاع ہوا کی طرح پھیلی اور برق بن کر عشاق کے قلوب پر گری۔ صبح ہوتے ہوتے ہزاروں محبت کے مارے جو پہلے در حضور بحر درماں میر دم کے نغموں سے مست و سرشار چلے آتے تھے، آج فریادی اشکوں کے ساتھ آئے کہ ہزاروں شیدائیوں کے ساتھ مجدد الملت رحمت اللہ تعالیٰ کا جنازہ نکلا۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر آپ ہی کے وقف کردہ تکیہ میں، جس کا تاریخی نام قبرستان عشق بازاں تھا، جسم مبارک کو پیوند خاک کیا گیا۔ تمنا ہے کہ جو شریک جنازہ تھے ان کو پھر بھی چین و سکون آیا، لیکن جن کی قسمت میں ویسی بنی تھی ان کی آتش فراق کا ایک عرصے میں جا کر فرد ہوئی۔ اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جس نے کبھی عشق حقیقی کی چوٹ کھائی ہو۔ زبان قلم اسی حسب کیفیت کے اظہار سے عاجز ہے۔ اے آتش فراقت جہاں جانہاں کباب کردہ، شہادت و انعام سن تو سہی، جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ گو بفضل تعالیٰ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے کمالات علمیہ و عملیہ و حالیہ آفتاب نصف نہار کی طرح روشن اور ایسے شور زمانہ ہیں کہ ان کے لیے اب کسی شہادت کی حاجت نہیں، بالخصوص شہادت انعام کی جو آئے آفتاب و آمد دلیل و آفتاب۔ لیکن صحیح بخاری مسلم کہ حدیث انتم شہاد اللہ فی الارض جو ایسے ہی موقع پر ارشاد فرمائی گئی تھی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر کسی کے مرنے کے بعد عام طور سے لوگ اس کی تعریف کریں تو اس کی توقع یہ ہے کہ وہ عند اللہ بھی اچھا تھا، کیونکہ حسب ارشاد نبی عام ناس بھی زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہوتے ہیں۔ یعنی مضمون ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ حدیث انس میں آیا ہے کہ
یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتے متعین فرما رکھے ہیں کہ انسان کا خیر و شر لوگوں کی زبانوں پر حاوی کر دیں، نیز اپنے محبوب کی ہر کس اور ناکس سے تعریفیں سن کر مجرمین کو خوشی بھی ہوتی ہے، جس کی ان کو اس غم میں ضرورت بھی ہے۔ اس لیے سینکڑوں واقعات اور تحریرات میں سے جو سننے یا دیکھنے میں آئیں، صرف چند ہی بطور نمونہ پیش ہیں۔ ملک کی جتنی مسلم جماعتیں ہیں، جن میں وہ بھی شامل ہیں جن کو حضرت اقدس سے کچھ سیاسی یا مشربی اختلاف بھی تھا، قریب سب نے بالاتفاق اس خسارے کو خسارِ عظمہ محسوس کیا۔ جگہ جگہ تعزیتی جلسے ہوئے، تقریریں ہوئیں، اور تقریروں کے وقت بعض مقررین و سامعین کی ہچکیاں بن گئیں، ریزرویشن پاس ہوئے، فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی ہوئی۔ بعض جگہ مدارس بند ہوئے، بلکہ دکانیں بھی بند ہوئیں، اور بعض جگہ اس ڈر سے کہ کہیں ناجائز نہ ہو، اس ارادہ پر عمل کی ہمت نہ ہوئی۔ حالانکہ وہ آزاد لوگ تھے، لیکن حضرت اقدس کی دینی شخصیات کا اتنا اثر سب پر تھا کہ خود بھی حضرت کے معاملے میں احتیاط کے خلاف کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اکثر جگہ بہت ایصال ثواب کیا گیا۔ پانی پت سے اطلاع ملی کہ 23 اور 24 قرآن شریف ختم کیے گئے۔ وہاں حفاظ کی بہت کثرت ہے۔ متعدد جگہ تقسیم و طعام کے ذریعے بھی ایصال ثواب کیا گیا۔ غرض اپنے خیال اور اپنے مشرب کے مطابق سبھی نے اظہار غم اور ایصال ثواب کیا۔ تمام ملکی جرائد میں جن میں غیر مسلم بھی تھے، اس خبر کو خاص اہمیت کے ساتھ شائع کیا، بلکہ جہاں تک سننے میں آیا، سب سے پہلے غیر مسلم اخبار ہی نے اس خبر کو بہت اچھے عنوان کے ساتھ شائع کیا۔ حضرت اقدس کے لالت ہی کے زمانے میں جس نے سنا، دل سے دعا دی اور تمنا ظاہر کی کہ جی وہ تو بڑے شخص ہیں، خدا کرے جلد اچھے ہو جائیں۔ یہاں تک کہ غیر مسلموں کے بھی یہی الفاظ ہوتے تھے۔ ایک بہت بوڑھے شخص نے جو مسلمان تھا اور جس نے کبھی حضرت اقدس کی زیارت بھی نہیں کی تھی، جب خبر وفات سنی تو بے اختیار پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اجی ان کی کیا بات تھی، اگر کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی تو پہلے ڈھونڈتے پھرتے تھے اور کوئی مسئلہ بتانے والا نہ ملتا تھا، اور اب ہمارے گھر کی لونڈیاں بھی بشت زیور دیکھ کر بتا دیتی ہیں۔ بعض جرائد نے یہاں تک لکھا کہ اگر مولانا اپنی تصانیف کی رجسٹری کرا لیتے اور خود اشاعت کرتے تو آج کم از کم 40-50 لاکھ روپیہ چھوڑ کر جاتے۔ بعض نے اپنے الفاظ میں یہ لکھا کہ بے نظیر ہستی تھے اور اب صدیوں ایسی ہستی دنیا میں نہیں پیدا کر سکتی۔ بعض نے لکھا کہ متعدد کتابیں تو ایسی تصنیف کی ہیں کہ جن کی نظیر سیلف میں بھی نہیں پائی جاتی۔ بعض نے لکھا کہ مولانا نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، ان کی اولاد ان کی تصانیف کثیرہ ہے۔ چنانچہ رسالہ البرہان، دہلی، ماہ اگست 43 اس حادثے کا اظہار مضمون ذیل میں کیا گیا ہے۔